नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह हम अपना लेसन जो है सूरतुल हुमज़ा से शुरू करेंगे। सूरतुल हुमज़ा जो है इसकी आयत 9 और रुकू जो है वो 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। वैलुन, खराबी है, लिकुल्ली, हर एक के लिए यानी हर उस शख्स के लिए, हुमज़ातिल लुमज़ा, जो कि क्या है, मुंह पर ऐब निकालने वाला और पीठ पीछे बुराई करने वाला है। यानी बेसिकली क्या है, हर उस शख्स के लिए खराबी है, तबाही है, हलाकत है जो कि लोगों के मुंह पर ऐब निकाले और पीठ पीछे बुराई करे। तो यहाँ जो है दो, एक तरह से जिसे कह लें कि दो बुराइयां जो है ना उनका जिक्र किया जा रहा है, हुमाजतिन लुमाजा, हुमाजतिन और दूसरा क्या है, लुमाजतिन। हुमाजतिन जो है बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, यानी हमजा यानी नोकदार चीज से किसी चीज को चुभोना, कचोके लगाना। और हम्माज इसी से यानी कहते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा ऐबजोई करने वाला हो, तानाजनी करने वाला हो। और लुमाजा जो है, लुमाजा के मतलब होते हैं यानी ऐब तलाश करना, गलतियां ढूंढ ढूंढ कर किसी के पीछे पड़ जाना, किसी की कमजोरी को पकड़ लेना, उसको उछालना और यानी उसकी तशहीर करना, गीबत करना, इल्जाम तराशी करना और पीठ पीछे बैठ कर जो है यानी खूब खूब उसकी बुराइयां करना। ये एक तो इतना ना कि आपको किसी की कमी कोई ऐब पता चल गया तो आप उसको सिर्फ अपनी हद तक रखते हैं। अव्वल तो यानी पहली चीज क्या होती है कि इंसान सबसे पहले सिर्फ अपनी जात पर जो है ना वो तवज्जो दे कि उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, उसके अंदर क्या क्या ऐब हैं। तो बजाय ये कि इंसान दूसरों पर नजर रखे और दूसरों की कमियां कोताहियां और ऐब जो है उनको ढूंढने के पीछे लग जाए। तो यहाँ पर एक ऐसे कैरेक्टर है, एक ऐसी शख्स के बारे में बात हो रही है जो कि क्या है कि एबजोई करता है, तानाजनी करने वाला है, नुक्ताचीनी करता है और गीबत करता है, कमजोरियों को लोगों की पकड़ लेता है और उसको जो है वो फिर उछालता है और खूब ढूंढ ढूंढ कर लोगों में से जो है उनकी जो कमी कोताही है उसको यानी जिसे कह लें कि छान छान कर निकालता है। तो ऐसे शख्स के लिए क्या है, और इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं यानी मुंह पर भी किसी की ऐबजोई करना, किसी की जो है उसकी ऐब को बयान करना और फिर इसके बाद पीठ पीछे भी यानी गीबत भी करना। तो क्या है, ऐसे लोगों के लिए वहीलुन, वहीलुन जो है ये जहन्नुम की वादी का नाम भी है। तो इसका मतलब यानी जहन्नुम की वईद सजा जो है ना उसको यानी बताई जा रही है कि उसके लिए क्या है, सजा है। और फिर क्या है, अल्लदी, और ये शख्स जो है ये यानी जो पीछे हमें पता चल रहा है कि वो हुमज़तिल लुमज़ा, इस ये दोनों चीजों में वो इन्वॉल्व है। अब ये शख्स जो है क्या, अल्लदी जमा मालन, कि जिसने माल को जमा किया, व अद्ददा, और गिन गिन कर उसको रखता है। यानी माल जो है, और यानी एक और चीज उसकी बुराई जो है यहाँ पर पता चल रही है कि माल को जमा करता है। और माल को सिर्फ जमा नहीं करता, एक होता है कि माल को यानी आप ठीक है आपके पास इकट्ठा हो रहा है, आप सेव कर रहे हैं। एक होता है कि यानी गिन गिन कर रखना, बार बार गिनना, एहतमाम के साथ गिनना। अद्दादा जो है ना, यानी इसमें ये सारे मीनिंग आ रहे हैं कि गिन गिन कर चीजों को रखना, बार बार उसको गिनती करना और पूरे एहतमाम के साथ गिनती करना। यानी मतलब ये कि उसके पास जो कुछ भी माल है उसको सब पता है, एक एक चीज, एक एक पाई का हिसाब उसके पास है कि उसके पास कितना है और कितना नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, उसके पास है। और इसमें जो है यानी खास तौर पर यहाँ पर जो लफ्ज आ रहा है ना वो यानी क्या है कि यानी चीजों को जमा करना और मुश्किल हालात की तैयारी के तौर पर चीजों को इकट्ठा करके रखना कि जब मुश्किल पड़ेगी तो उसका मुकाबला करने के लिए। तो अब वैसे तो क्या है कि सेविंग करना, बचत करना या अपनी चीजों को संभाल कर रखना ये कोई बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एक कैरेक्टर बताया जा रहा है वो माल को जोड़ता है, कब, जबकि यानी हकदारों का हक मारकर, और दूसरों को उसकी जरूरत होती है लेकिन वो दूसरों को देने के बजाय क्या है कि अपना माल जो है अपने यानी अपने पास संभाल संभाल कर रखता है, उसमें से जो है दूसरों को खर्च नहीं करता। और ये सारा कुछ करने के बाद यानी इसमें क्या आ गया कि माल का जमा करना यानी कब जो है काबिल मुजम्मत बन जाता है, कि जब इंसान जो है नाजायज तरीके से लोगों का हक मार कर जो है माल को इकट्ठा करता है।
اور یا پھر یہ کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کو، یعنی اس کے سامنے اس کو نظر آتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے اور لوگ اپنی ضرورت نہ پوری ہونے کی وجہ سے بہت مشکل و مصیبت میں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مال کو کیا کرتا ہے، بس گن گن کر پورا کر کر کے صرف اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے اور اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ اور یہ جو برائیاں ہیں، یہ چیزیں جو اس کے پیچھے آئی ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں عیب تلاش کرتا ہے، لوگوں کی منہ پر برائی بیان کرتا ہے، لوگوں کے پیچھے ان کے عیب نکالتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کو بے عزت کرتا ہے۔ obviously جب آپ کسی کی برائی پیٹھ پیچھے یا کسی کے سامنے بیان کریں گے تو لوگوں میں کیا ہے، ایکچولی آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ مال کے معاملے میں بھی انتہائی کنجوس بخیل ہے، اور یہ کہ ظلم پر مبنی رویہ ہے کہ یعنی حقداروں کا حق جو ہے اس نے اکٹھا کر رکھا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یحسب، وہ یہ سمجھتا ہے ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال دنیا میں اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ یعنی یہ جو برائیاں اس کی بیچ میں آ گئی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے مال کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یعنی یہ جو مال وہ اکٹھا کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے پاس یہ اتھارٹی، یہ قوت آ گئی ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے بڑا بن گیا ہے۔ اب اس کی مرضی جیسے چاہے وہ لوگوں کو جو ہے ان کی عزت کو تار تار کر دے، ان کی برائیاں بیان کرے، ان کی کمزوریوں کو اچھالتا پھرے، یعنی کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مال بہت ہے، مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ایک طرح سے آتورائز کر لیتا ہے کہ میں یہ ساری جو برائیاں جو پیچھے بیان کی جا رہی ہیں یہ یعنی میں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور یہ کہ یہ ٹھیک ہے میرا کرنا۔ تو یہ ساری جو برائیاں آ رہی ہیں اس میں کیا ہے کہ اپنے مال کو اپنی ہمیشگی کا، یعنی اس مال کی وجہ سے کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، میں جیسے چاہے جو ہے کسی کے عیب اچھالوں، جیسے چاہے جس کی بے عزتی کر دوں، کوئی میرے سامنے بول نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس کیا ہے، مال ہے، مال جو ہے مجھے ہمیشہ رکھے گا۔ تو اب یہ چیز جو ہے جیسے لیکن یہاں پر جو ہے نا، اب اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ انسان کے کام نہیں آتا، انسان مال کی بنیاد پر، اور یہ چیز ہم ویسے بھی آبزرو کرتے ہیں کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، دولت کی بنیاد پر، دولت کے بل بوتے پر جو ہے لوگ اتنا اتنا غلط کام کر جاتے ہیں، اس قدر ظلم اور ناانصافی کے کام کر جاتے ہیں، زیادتی کے کام کر جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے صرف ریزن کیا ہوتی ہے، صرف ان کا مال، ان کی دولت، دولت کی بنا پر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ان ریٹرن ان سے ان کو یعنی کوئی بھی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سب خوش فہمی ہے، یہ انسان کی غلط فہمی ہے، کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ مال اس کی ہمیشگی کا ذریعہ نہیں بن سکتا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس مال کی وجہ سے وہ ہمیشہ بچا رہے گا، کبھی جو ہے اس کی ان غلط کاموں سے، غلط کاموں کا انجام جو اس کو نہیں ملے گا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کا مال اس کو جو ہے وہ ہمیشہ رکھے۔ کیا ہے کہ کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ وہ ضرور ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، چورا کر دینے والی میں۔ حطمہ کیا ہے؟ یعنی روند ڈالنا، پیس ڈالنا، ریزہ ریزہ کر دینا، پاش پاش کر دینا، یعنی خوب رگڑ رگڑ کے اس کو بالکل اس کا چورا چورا کر دینا۔ تو لیوم بدننا یعنی پھینک دیا جائے گا، اور نبذہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو یعنی حقیر سمجھتے ہوئے جو ہے اس کو پھینکنا، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے ردی کی ٹوکری میں کوئی چیز پھینکتے ہیں، ویسٹ جو کوئی کاغذ ہے یا کچھ ہے، کوئی بھی چیز ایسی چیز جو آپ کے نزدیک بالکل یوز لیس ہے، بیکار ہے، ویسٹ ہے، آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، آپ نہیں چیک کرتے جا کے وہ اچھا یہ میں نے، آپ نے جو کوئی اہم چیز ہوتی ہے آپ نے کہیں وہ رکھی ہوتی ہے تو آف اینڈ آن آپ جا کے اس کو چیک کرتے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ چیز اچھا صحیح سے ٹھیک سے پڑی ہے، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، لیکن ویسٹ میں کبھی بھی جا کر انسان چیک نہیں کرتا کہ دیکھوں یہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو نبذہ کیا ہوتا ہے کہ حقیر سمجھ کر کسی چیز کو دور پھینک دینا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بڑا آل ان آل سمجھتا تھا، اور اپنے آپ کو یعنی یہ سمجھتا تھا کہ جیسی مرضی میں زبان درازی کر لوں، جیسے مرضی میں اپنی زبان سے تیر جو ہے وہ چلاتا رہوں لوگوں پر، جیسے مرضی میں لوگوں کے عیب جو ہے ان کو اچھالتا رہوں، اور پھر یہ کہ یعنی یہ سب کچھ کرنے کا وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ یہ میں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو ایسے شخص کا انجام دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ایسی جگہ پھینکا جائے گا کہ جیسے ڈسٹ بن میں، گاربیج کین میں چیزوں کو انسان پھینک کر دوبارہ، بلکہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی پسند ہی نہیں کرتا کہ آپ
यानी दोबारा से उसको झांक कर भी देखें, बस यूं इंसान बल्कि मुंह भी परे रखता है और यूं करके जो है ना गार्बेज जो है इस तरह से फेंकता है। तो यहाँ पर उसका अंजाम देखें कि जो है चूरा चूरा, यानी वो जो अपने आप को बड़ी चीज समझता था, उसको वो जो जहन्नम की आग है वो उसको बिल्कुल उसको यानी पाश पाश करके रख देगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि वमा अदरा का, और क्या तुझे मालूम, मल हुतमा, कि वो चूरा कर देने वाली क्या है। अब इसमें ना ये जो पहली आयत है इसमें हमारे लिए भी बहुत ही यानी जबरदस्त किस्म का लेसन है कि ये चीजें जो हैं यानी वही बात जो कि अभी हमने की कि सबसे पहले जो मेन चीज है वो क्या है कि इंसान को हमेशा सिर्फ अपनी जात पर नजर रखनी चाहिए। अपनी जात से मुराद क्या है कि यानी अपनी जो अंदर कमी होती है, कहीं पर भी इंसान को कोई भी चीज यानी होता है ना कि समटाइम्स हम कोई भी बुराई कोई भी गलत काम किसी चीज को भी सुनते हैं तो हमें फौरन वो दूसरों में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा ये डिस्क्रिप्शन शायद फलां पे पूरी आती है, ये डिस्क्रिप्शन जो है ना शायद उस पे पूरी उतर रही है। तो ऐसे टाइम में अपने आप को फौरन अलर्ट करना चाहिए कि नहीं, ये वो वक्त है जहां मुझे दूसरों की तरफ नहीं देखना, दूसरों की जात को नहीं टटोलना, बल्कि क्या है, खुद अपनी जात को देखना है। और फिर ये भी कि जुबान जो है उसका बहुत बहुत उसके बारे में मोहतात रहना चाहिए। यहाँ ये जुबान ही है जो कि इंसान को कहाँ लेकर जा रही है, फिलहुतमा, चूरा कर देने वाली भी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे वमा अदरा कमल हुतमा। और जब ये इस तरह से क्वेश्चन होता है ना कि वमा अदरा कमल हुतमा, इट मीन्स के यानी ये कोई छोटी मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। इंसान यानी ये जो जिस आग में जिस जगह उसको फेंका जाएगा ये कोई मामूली जगह नहीं है, बहुत बहुत ही यानी जिसे कह लें कि इंसान की इमेजिनेशन से बियॉन्ड है इसके तकलीफ और इसका अजाब। और और नेक्स्ट जो है यानी इंसान अगर थोड़ा सा इसका अंदाजा लगा सकता है वो कहाँ से, कि ये वो आग है, यानी इसी को आगे फर्दर बताया जा रहा है नारुल्लाही मुक़दा, ये अल्लाह ताला की भड़काई हुई आग है। ये कोई मामूली इंसान की लगाई हुई आग नहीं है कि जहां पर इंसान को इस इंसान को फेंका जाएगा कि ये दुनिया की आग है कि अच्छा उससे वो जल जाएगा, बल्कि जो अल्लाह की भड़काई हुई आग है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यानी ये दुनिया की आग जिससे कि हम यानी कितना डरते हैं और इसकी कितनी ज्यादा तकलीफ है, जरा सी यानी क्या होता है कि समटाइम्स रोटी बनाते हुए जब रोटी फूल जाती है, अगर आप उसको कर रहे हो उसकी जो गर्म हवा अगर जरा सी भी हाथ में लग जाए तो वो भी कितनी ज्यादा तकलीफ दे देती है। तो यानी ये आग दुनिया की आग जो है कितनी खतरनाक है, और उसके मुकाबले में जिस आग में इस शख्स को फेंका जाएगा नारुल्लाही मुक़दा, ये अल्लाह ताला की भड़काई हुई है क्या आग है। और यही चीज इंसान के लिए बहुत काफी है कि वो समझ जाए, वो सबक सीख ले, वो इस चीज को समझ जाए कि ये बुराइयां जो हैं कितनी बड़ी बुराइयां हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है उसको आग में डाल देंगे। अल्लती, अब ये इस आग के बारे में मजीद बताया जा रहा है कि तत्तलिउ, जो चढ़ जाएगी, अलल अफइदा, दिलों तक चढ़ जाएगी। यानी क्या होता है तत्तलिउ, जैसे इसका रूट लेटर तो लाम आइन है, और तुलू, तुलू होना जैसे सूरज का तुलू होना, तो सूरज क्या होता है नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है। तो ये आग भी क्या है, यानी चढ़ते 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 जो है उसके अलल अफइदा, उसके दिल तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर भी देखें कि जैसे कि हमने कुरान में जो है कल्ब, कल्ब भी जो है वो दिल के लिए आता है, और अफइदा फुआद भी जो है वो दिल के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन फुआद जो है ना यानी वो दिल है जिसमें कि जिसका ताल्लुक इमोशंस के साथ है, जज्बात के साथ है। तो यहाँ पर सुबहान अल्लाह, यानी हम कुरान को पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से अब हम जो है कुरान के बिल्कुल इख्तिताम पर हैं। तो हमने ये चीज देखी कि जब इंसान जो कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा जो उसको उसके बदले में दी जाती है, उसकी गुनाह की जो नौयत होती है ना उससे बड़ी मिलती जुलती होती है। तो यहाँ पर देखें कि वो शख्स जो है अपनी दौलत के बलबूते पर जो है लोगों के जज्बात से खेल रहा था, लोगों के जज्बात को मजरूह कर रहा था, उनको ठेस पहुंचा रहा था, उनको दिली तौर पर जो है उनको तकलीफ और दुख पहुंचा रहा था। और यहाँ पर देखें कि वो जब आग में फेंका जाएगा तो वो आग जो है उसके दिल तक जाकर उसको जलाएगी। इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, और बेशक वो उन पर बंद कर दी जाएगी, फी अमदिम मुमद्ददा, लंबे लंबे स्तूनों में। यानी क्या है कि यानी आग जो है वो
یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے منہ سادہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یعنی جیسے جانوروں کا باڑا ہوتا ہے، تو باڑے میں کیا ہوتا ہے کہ سائڈوں پہ وہ لگی ہوتی ہے، فینس لگی ہوتی ہے، اور پھر ڈور بھی ہوتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ لاک کر دے، یعنی ایک طرح سے انکلوزڈ اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اور امیجن کے، اور پھر امدم ممددہ، لمبے لمبے سو، یعنی بہت بڑی بڑی آگ ہے۔ یعنی بات کیا پتہ چل رہا ہے کہ جس ایسے ہوگا کہ جیسے ان کو آگ کے اندر جو ہے نا، یعنی یوں بند کر دیا گیا ہے۔ اور اہ، جسے کہہ لیں کہ ایک یعنی ایک جگہ جہاں پہ کہ جو کہ بند ہو اور وہاں پر آگ لگی ہو، اور اس کے اندر جو ہے اس انسان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہاں جو ہے یعنی بیسیکلی ایسا شخص جو کہ چگلی کھاتا تھا، اور یہ کہ چگلی کیا ہوتی ہے، غیبت کیا ہوتی ہے، چگل خوری کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی برائی کسی دوسرے کے سامنے کرتے ہیں تاکہ وہ دو لوگ جو ہیں آپس میں ان کے دل جو ہیں وہ دور ہو جائیں، آپس میں دل میں نفرتیں پیدا ہو جائیں، دل جو ہیں وہ جدا ہو جائیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ الزام تراشی کرنا، یعنی اگر کسی میں نہیں بھی ہے، بہتان لگانا کہ اگر اس میں وہ کوئی برائی اور وہ عیب ہے بھی نہیں جو کہ آپ دوسرے کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ایک بے قصور انسان کو، جو کہ اس میں وہ چیز وہ ہے ہی نہیں سرے سے، لیکن وہ بے قصور ہے اور وہ بے عیب ہے، لیکن اس میں جو ہے آپ نقص نکالتے ہیں۔ تو یہ بہت یعنی جسے کہہ لیں کہ کامن سی اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان جن کو بڑا چھوٹا اور ہلکا سمجھ کے کرتا رہتا ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ بات جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی بڑی ہے، اور پھر آگے سے اس کی سزا دیکھیں کہ کس طرح سے وہ آگ جو ہے اس کے دل تک پہنچ جائے گی، کیونکہ وہ بھی کیا تھا کہ انسانوں کے یعنی دلوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ان کے ایموشنز کے ساتھ، ان کی جو احساسات ہیں ان کو وہ مجروح کر رہا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ کہ پوری ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو یہاں پر برائیاں آج ہمیں سیکھی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہم ان کو بہت ہلکا سمجھ کر کرتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ سورہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ نیکسٹ سورہ سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل جو ہے اس کی آیات 5 اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو کہ نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیفا، کیسا، فعلا کیا، ربک، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا تھا، کیا حال کیا تھا؟ اب یہاں جو ہے نا بیسیکلی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 سال پہلے جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ اور وہ کیا تھا کہ یمن میں جو ہے عیسائیوں کی حکومت تھی، اور اس کے بادشاہ جو وہاں پر بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا نام ابرہہ تھا۔ اب کیا تھا کہ مکہ میں جو ہے وہ خانہ کعبہ تھا، اور کعبہ یعنی کیا تھا کہ ایک ایسا گھر تھا جس کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی لوگ جو ہے بہت عزت کرتے تھے اس گھر کی، یعنی عزت جو ہے شروع دن سے ہے، جب سے اس گھر کو قائم کیا گیا تب سے کیا ہے کہ یہ محترم ہے۔ تو تمام جو لوگ تھے، ارد گرد کے لوگ تھے، وہ سب کے سب جو ہے کعبہ جو ہے اس کا طواف کے لیے، اس کے طواف کے لیے آتے تھے، اس گھر کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو اب یہ بات جو ہے ابرہہ جو بادشاہ تھا یمن کا، اس کو یہ بات جو ہے نا، یعنی بیسیکلی اس کو جو بیت اللہ کی عظمت تھی، اس کی جو عزت اور اس کی جو قدر تھی، اس سے وہ بہت جیلس تھا۔ اس کو تھا کہ جو یہاں کے جو یمن کے لوگ ہیں، یہ بجائے کہ یہ مکہ جاتے ہیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو وہ چاہتا تھا کہ یہاں پر میں ایسا کچھ بنا دوں کہ یہ لوگ جو ہیں کعبہ کی بجائے یہیں پر جو ہے وہ رہیں۔ تو بہرحال اس نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایک عالیشان قسم کی عمارت جو ہے وہ تعمیر کروائی، یعنی خوب خوب جسے کہہ لیں کہ ہر طرح سے ایک عالیشان جو ہے وہ تعمیر تھی۔ اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ اس قدر بڑھ کر ہو، اس کی شان اس قدر بلند ہو، اس کی خوبصورتی اس قدر زیادہ ہو کہ لوگ اس سے مرعوب ہو جائیں۔ تو کیا تھا کہ اور اس نے یعنی یہ عمارت تعمیر کروائی اور لوگوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ اب کوئی جو ہے یعنی مکہ نہ جائے، بلکہ کیا ہے کہ یہاں آ کر جو ہے وہ
عبادت کریں یہاں، یعنی کعبہ کی بجائے جو ہے جو اس نے عمارت تعمیر کروائی تھی وہاں پر آئیں۔ اب یہ بات جو ہے قریشیوں کو اور جو عرب کے باقی قبائل تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ لوگ یعنی ان کو اس چیز کا خاصا غصہ ہوا۔ اور اس میں پھر ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ وہاں پر پھر کسی قریشی، کوئی قریشی آیا یا کوئی عرب میں سے کوئی آیا، اور اس نے جو ہے اس کے وہ جو کلیسا، وہ جو عمارت تعمیر کروائی تھی وہاں پر اس نے جا کر جو ہے وہ رفع حاجت کر دی۔ اور یا پھر دوسری ایک اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کچھ عربس کے لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے چوری چھپے کچھ آگ لگا دی، اور وہ آگ ایسی پھیلی کہ پوری کی پوری جو عمارت تھی وہ جل گئی۔ تو اب یہ جب چیز ہوئی، یعنی اگر تو وہ رفع حاجت والے بھی ذکر پتہ نہیں ہے بات ہے، تو یہ جب بات بادشاہ کو پہنچی تو اس کو جو ہے اس پر بات یعنی بہت زیادہ وہ غصہ ہوا، اور اس نے کہا کہ وہ اب وہ یعنی مکہ والوں سے جو ہے وہ بدلہ لے گا اور خانہ کعبہ کو جو ہے وہ گرا دے گا۔ تو اسی اس میں جو ہے وہ 60,000 کا لشکر لے کر، اور جس میں کہ 13 ہاتھی تھے اس کو لے کر چلا، اور یہ کہ اور جو خود جس ہاتھی پر تھا اس کا نام تھا محمود۔ اور راستے میں جو ہے چونکہ جو عرب قبائل تھے وہ لوگ ریڈی تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ بادشاہ جو ہے ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے اور کعبہ کو گرانے کی نیت سے آ رہا ہے۔ تو بہرحال سب اکٹھے ہوئے، ٹوگیدر ہوئے کہ اس بادشاہ کا مقابلہ کریں، اور راستے میں جو بھی قبائل آتے تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہوتا، لیکن obviously کیا تھا کہ ابرہہ جو ہے وہ اور اس کی فوج جو ہے بہت یعنی طاقتور تھی، بہت بڑی تھی۔ تو بیسیکلی تمام عرب قبائل جو ہیں ان کو وہ شکست دیتا ہوا آگے جو ہے مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام ہے وہاں تک وہ پہنچ گیا۔ اب یعنی بالکل مکہ سے قریب جو ہے جا کر اس نے ڈیرے لگا لیے، اور کیا تھا کہ وہاں پر اس نے جو ہے جا کر لوٹ مار بھی شروع کر دی۔ اور اب ہوا کیا کہ جو قریش تھے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اب کیا تھا کہ انہوں نے یعنی اس کے لشکر نے جو ہے اس کی فوج نے پہلے وہاں پر لوٹ مار کی، اور ایسے میں کیا ہوا کہ عبد المطلب جو ہیں، جو کہ وہاں پہ قریش کے سردار تھے اور کعبہ کے متولی تھے، ان کے بھی 200 اونٹ جو ہے وہ اسی لوٹ مار میں جو ہے ابرہا بادشاہ کے پاس جو ہے وہ چلے گئے، اس نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اب کیا تھا کہ اب اس نے جو ہے یعنی لوٹ مار بھی کی، اور اس لوٹ مار میں 200 اونٹ جو ہیں حضرت عبد المطلب کے جو ہیں وہ ابرہا کے پاس چلے گئے، اس کے قبضے میں چلے گئے۔ اب کیا تھا کہ اس نے مکہ والوں کو پیغام پہنچایا کہ میں تم لوگوں سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں تم لوگوں سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا مقصد جو ہے صرف اور صرف کعبہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم مجھے یہ کام کرنے دے دو تو مجھے تمہارا خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا، لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اور یہ کہ اگر یعنی یہ میرا پیغام ہے، اور اس میں سے اگر آپ یعنی آپ لوگوں کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے، کوئی سردار آئے، جو کہ ہم آپس میں جو ہے یعنی گفتگو کر لیتے ہیں، کوئی ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو عبد المطلب جو ہیں چونکہ اس وقت مکہ کے یعنی قریش کے سردار تھے، تو کیا تھا کہ عبد المطلب وہاں گئے، اور کیا تھا کہ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو جب انٹر ہوئے تو یعنی بڑا امپریس ہوا کہ بڑی روبدار قسم کی پرسنالٹی تھے، ان کی وجاہت سے، ان کے روب اور دبدبا سے بڑا متاثر ہوا، اور اپنے جو تخت تھا وہاں سے یعنی اپنی کرسی سے نیچے اتر کر اس نے جو ہے عبد المطلب کا جو ہے استقبال کیا، اور پھر جو ہے یعنی اپنے ترجمان سے کہنے لگا کہ ان سے پوچھئے کہ آپ یہاں پر یعنی آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میرے جو 200 اونٹ ہیں وہ مجھے واپس کر دو۔ اب یہ بات سن کر جو ہے ابرہہ جو ہے وہ بہت حیران ہوا، اور اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہیے کہ میں آپ کو دیکھ کر بڑا امپریس ہوا تھا کہ یہ تو یعنی بہت بڑے سردار، یعنی روب اور دبدبا اور وجاہت آپ کی بڑی زبردست تھی کہ میں بڑا امپریس ہوا، لیکن آپ نے جو بات کی اس سے وہ جو سارا آپ کا امپریشن تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی میری نظروں میں اب آپ کی کوئی عزت نہیں رہی، کیونکہ میں یہاں پر آپ کے
دین کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس گھر کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں جس کی آپ بہت عزت کرتے ہیں، اور میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے اس کے بارے میں کوئی گفتگو کریں گے، تو آپ کو فکر ہے صرف اپنے 200 اونٹوں کی، آپ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو چھوڑ کر جو ہے صرف اپنے 200 اونٹوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس چیز نے یعنی آپ کا امپریشن جو ہے میری نظروں میں بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ تو اس پر عبد المطلب نے کہا کہ 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں تو مجھے اس کی فکر ہے، اس لیے میں نے اس کی بات کی اور میں اسی کی بات ہی کرنے آیا ہوں، اور جبکہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ خود ہی تم سے جو ہے وہ نبٹ لے گا۔ یہ کہہ کر جو ہے عبد المطلب جو ہے وہ چلے گئے۔ تو اب کیا تھا کہ یعنی جیسے کہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ علم، جیسے یہاں پر جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، علم یجعل کیدہم فی تدلیل، کہ ان کا جو مکر و فریب تھا اس کو تباہی میں ڈال دیا، یعنی وہ اس کی پلاننگ کیا تھی کہ واؤ میں جا رہا ہوں، اور ہاتھی اسپیشل لے کر گیا کیونکہ ہاتھی جو ہے عرب جو ہیں وہ ہاتھی کے جانور سے مانوس نہیں تھے، تو یعنی یہ ایک بڑی روبدار قسم کا جانور تھا ان کے لیے، اس چیز کو دیکھنا کہ یہ اتنے بڑے بڑے جانور جو ہیں یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو اس کی جو پلاننگ تھی کہ میں نے یہاں پر یہ کلیسا جو ہے وہ تعمیر کر دیا، اور لوگ اور جو ہے یعنی کعبہ کو چھوڑ دیں گے، کعبہ کی طرف جانے کی بجائے جو ہے یہاں آ کر جو ہے وہ عبادت کریں گے، اور یا پھر یہ کہ اب جو ہے وہ اس کو ڈھانے کے لیے آگے، تو جو بھی اس کی پلاننگ تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ کو بالکل کیا، تدلیل، تدلیل کیا ہوتا ہے، یعنی بالکل مٹا دینا، ختم کر دینا، اکارت ہو جانا، کوئی فائدہ نہ اس کا ہونا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر جو ہے یعنی پرندے بھیجے فوج در فوج، جیسے کہ ہم یعنی پڑھتے ہیں واقعات میں کہ پرندوں کی جیسے کہہ لیں کہ گروپس تھے جو کہ ان پر آئے، اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ کنکر کے پتھر تھے جو کہ وہ ان کے پاس تھے، اور وہ ان کو مارتے، فجعلہم کعصف مأکول، کہ وہ یعنی جب پتھر ان کو لگتا تو وہ کیسے ہو جاتے، جیسے کہ جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو جاتے۔ اسف جو ہے یعنی کہتے ہیں جیسے آصف کیا ہوتا ہے، توڑ پھوڑ کر دینے والی تیز ہوا، یعنی ایسی تیز ہوا جو کہ چیزوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، تو اسی سے یعنی اسف جو ہے بھوسے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور معقول کیا ہوتا ہے، یعنی کھایا ہوا۔ اب یہ جو جانور دیکھیں کہ جب کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، جو بھوسا سا کھا رہا ہوتا ہے تو اس کو جب ایون کے منہ میں چو کر رہا ہوتا ہے تو چوڈ جو ہے وہ سائڈوں سے بھی اس کے جو ہے وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے، تو وہ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آئے، اور یہ روب اور شان و شوکت کے ساتھ آئے، اور جو مکہ والے بھی تھے وہ بھی یعنی ڈر کر چھپ کر سب جو ہے پہاڑوں میں چھپ گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان سب نے خالصتاً جو ہے کعبہ میں یعنی دعا کی اللہ تعالیٰ سے خالص، حالانکہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے لیکن اس ٹائم پہ انہوں نے خالصتاً جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا اور کہا کہ اے رب یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ یعنی پہاڑوں میں چھپ گئے، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہاں وہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اتنی بڑی فوج، اور ان کو ہلاک کس چیز سے کیا، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور پرندے بھی دیکھیں یعنی ہاتھی کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا پرندہ، اور پرندوں کے پاس بھی پھر کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں، چھوٹی چھوٹی سی کنکریاں جو کہ جب ان کو لگتی تو ان کی حالت کیا ہو جاتی کہ جیسے کہ یعنی کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح جو ہے وہ ہو جاتے تھے، یعنی بالکل کوئی یعنی ہلاکت تھی ان کی اس چیز میں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا اس صورت میں بیان ہے کہ کس طرح سے یعنی جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے مقابلہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے مخالف آنے والے کو جو ہے وہ یعنی کس طرح سے اس کا جو ہے نا یعنی بالکل جسے کہنے کہ صفحہ ہستی سے اس چیز کو جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سورہ بھی ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ نیکسٹ سورہ ہے سورۃ قریش۔ سورۃ قریش جو ہے اس کی آیات 4 اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
इलाफिहिम यानी इन्हें मानूस करने की वजह से। और फिर क्या है, रिहलत शिताई वसैफ, गर्मी और सर्दी के सफर से। फलियाबुदू रब्बा हादल बैत, तो इन्हें चाहिए कि इबादत करें हादल बैती यानी इस घर की। और ये घर किसका है, यानी सॉरी, इस घर की नहीं, इस घर के रब की। यानी ये बेसिकली काबा की बात है कि काबा का रब कौन है। ये घर जो अल्लाह ताला का है, इसका रब कौन है, अल्लाह ताला की जात है। तो इनको चाहिए कि ये अल्लाह के यानी अल्लाह ताला की इबादत करें। और अल्लाह ताला की जात कौन है, वो रब कौन है, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन, कि जिन्होंने अल्लाह ने इनको जो है भूख में खाना दिया, वह आमनहुम और अमन अता किया, मिन खौफिन, खौफ से। अब यहाँ जो है ना, ये सूरत बेसिकली जिसमें क्या है कि कुरैश को मानूस करने की वजह से, इन्हें सर्दी और गर्मी दोनों के सफर से मानूस करने की वजह से, तो इन्हें इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और इन्हें खौफ से अमन बख्शा। अब यहाँ जो है ना, ये जो बिगनिंग आप देख रहे हैं कि कुरैश को मानूस करने की वजह से, तो इसमें ना ऐसे लगता है कि जैसे इसके पीछे कोई बात है, वो बात कही गई है, और वो बात अल्लाह ताला ने की। और उसका मकसद ये था कि कुरैश को, यानी कुरैश के दिल में इस चीज की तरफ रुझान लाने के लिए, मोहब्बत और उनसियत पैदा करने के लिए। तो इसमें जो है एक चीज यही कही जाती है कि यानी बेसिकली इसका ताल्लुक जो है पिछली सूरत से है। कि पिछली सूरत में हमने देखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने घर की, खाना काबा की खुद हिफाजत की। और ये क्यों था, ली ईला फी कुरैश, कुरैश के दिल में जो है मोहब्बत डालने के लिए। मोहब्बत किस चीज की, कि वो अल्लाह ताला की इस नेमत को पहचाने कि किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है अपने घर की हिफाजत की और उनको किसी भी किस्म के नुकसान से जो है वो यानी महफूज रखा। तो अब ये चीज जो है, यानी इस बात की बिना पर जो है कुरैश को क्या चाहिए कि वो अल्लाह ही की इबादत करें। तो यहाँ जो है ये कुरैश जो है, जैसा कि हम जानते हैं इस नाम को, कि ये अरब के एक कबीले का नाम जो है वो कुरैश है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी जो है कबीले कुरैश से था। और इसके बारे में इब्ने अब्बास ये फरमाते हैं कि कर्श जो है, कर्श यानी जिससे कुरैश कबीले का नाम है, कर्श जो है बहुत बड़ा समुद्री जानवर है जो कि कश्तियां वगैरह उल्टा देता है और दूसरे जानवर भी खा जाता है, मगर उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता। यानी वो ये कहते हैं कि कर्श बेसिकली एक जानवर का नाम है, समुद्री जानवर का, जो कि तमाम जानवरों को खा जाता है, यानी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता, वो दूसरों को खा जाता है और नुकसान दे देता है। तो कुरैश को जो है, अब ये जो कबीला कुरैश है, इसको भी वहां पर जो है बाकी कबाइल में एक फौकियत हासिल थी। और यानी खास एक था कि बहुत इज्जत और एहतराम जो है इस कबीले को हासिल था। और यहाँ पर जो है यानी बेसिकली इसको कनेक्ट किया जा रहा है पिछली सूरत से, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है वो पिछले घर की जो हिफाजत की थी, उस बरकत की वजह से, उस घर की जो यानी बरकत है, उसकी वजह से क्या है कि कुरैश जो है वो महफूज हैं। जैसे कि उस जमाने में हम जानते हैं कि वहां पर जो है यानी कबाइल की आपस में लड़ाइयाँ रहती थीं। और ये कि सफ़र करना जो है वो महफूज नहीं होता था। और लोग जब सफ़र करते तो रास्ते में जो है उनको लूट मार जो है वो कर ली जाती थी। और क्या था कि मक्का इटसेल्फ जो है यानी वहां पर कुछ ऐसा नहीं था कि बंदा कहे कि होता ना कि कोई जमीन जो है वो बड़ी जरखेज होती है, या फिर ये कि वहां पर कोई और ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उस जमीन की वैल्यू बन जाती है। तो मक्का में कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से वो जमीन का खित्ता जो है वैल्यूएबल हो, और लोग जो हैं यानी और लोगों के लिए वो खुशहाली का या जो है उसका सबब बने। तो अब ये तमाम होने यानी क्या था कि वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है जो मक्का के लोग थे वो खुशहाल थे। और उसकी वजह क्या थी, खाना काबा। द ओनली रीजन वहां पर क्या थी कि अल्लाह ताला का घर वहां पर मौजूद था। और क्या था कि चूंकि कुरैश जो हैं वो खाना काबा के मतवली थे, उसके यानी केयर टेकर थे, उसके मालिक थे, और यानी उसकी देखभाल करने वाले थे।
تو ہر کوئی اس وجہ سے، چونکہ اب خانہ کعبہ کی عزت چونکہ ارد گرد کے قبائل میں بھی تھی، تو اب چونکہ قریش جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو اس وجہ سے کیا تھا کہ قریش کی بھی بہت لوگ جو ہیں وہ عزت کرتے تھے۔ اور یہی وہ ریزن تھی کہ جب وہ یعنی سفر کرتے تو کیا تھا، یعنی تجارت کی غرض سے جب وہ سفر کرتے تھے تو وہ سفر میں بھی کوئی ان کو کچھ نقصان نہیں دیتا تھا، ہر کوئی ان کو پہچان کر چھوڑ دیتا تھا کہ یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ مکہ کے لوگ ہیں، تو ان کو کچھ نہ کہا جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ کعبہ کے متولی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو ہے یعنی تجارت کیا کرتے تھے، اور گرمی اور سردی یعنی جو ہے دونوں میں وہ سفر کرتے تھے، اور شام کی طرف بھی کرتے تھے اور یمن کی طرف بھی جو ہے سفر کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے سفر کو بہت آسان کر رکھا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یعنی یہ سفر بھی آسان تھے، اور اس کے علاوہ کیا تھا کہ لوگ جو ہے جب آتے، یعنی جو ہے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے، طواف کے لیے آتے، کعبہ کے لیے آتے، تو وہ لوگوں کا آنا بھی ان کے بزنس کو، ان کی تجارت کو جو ہے وہ بہت بڑھا چڑھا دیتا تھا۔ یعنی ایسے نہیں، یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ یعنی مکہ میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہر طرف سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے لوگ جا کر پھر شاپنگ کرتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے، یعنی ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جو یعنی کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنا سامان تجارت بھی وہاں لے کر آتے تھے، تو اس سے بھی قریش کو کیا فائدہ ہوتا تھا کہ اگر ان کے اپنی زمین میں جو ہے چیزیں وغیرہ نہیں اگتی تھیں، تو وہ سب سامان ان کو کہاں سے مل جاتا؟ ارد گرد کے لوگ آتے اور اپنی اپنی یعنی جو چیزیں ہوتی وہ وہاں پر لے کر آ جاتے، تو بیسیکلی ان کو اپنی ضروریات کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں اٹھانی پڑتی تھی، کہ جو چیزیں ان کی اپنی خطے میں، اپنی زمین میں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں، وہ خود چل کر جو ہیں ان کے خطے میں پہنچ جاتی تھیں، کہ لوگ آتے، طواف کے لیے آتے، زیارت کے لیے آتے، اور ساتھ ساتھ اپنا سامان تجارت بھی لے کر آ جاتے، اور ان کی تجارت بھی خوب ہوتی، اور سفر بھی جو تجارتی کرتے تھے وہ بھی کیا ہوتے تھے؟ محفوظ ہوتے تھے۔ ورنہ یہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ بیچارے سفر کر کے اپنا تجارتی مال لے کر جاتے تو سارے کا سارا مال جو ہے لوگ لوٹ کر لے جاتے، اور وہ گھر جو ہے وہ خالی ہاتھ آ جاتے۔ اور یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس جگہ پہ اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا، اللہ کا گھر بنایا اور اپنی فیملی کو وہاں پر رکھا اور آباد کیا، تو وہاں پر اس وقت کچھ نہیں تھا، اور ایسے ٹائم پہ ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی بالکل جنگل بیابان تھا، کچھ نہیں تھا، ایون کہ جیسے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں کہ وہاں پر پانی تک بھی نہیں تھا، بعد میں جو ہے زمزم کی صورت میں وہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور آپ نے اس یعنی وہاں کے رہنے والوں کے لیے رزق اور امن کی دعا کی تھی، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو اب یہ جو ہے یعنی یہ جو سفر کرتے، گرمیوں میں تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے، اور بڑی آسانی سے یہ سب کچھ ہوتا، اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس گھر کی حفاظت بھی کی، اور اس کے بعد سے جو ہے یعنی اور زیادہ عزت ان کی اور زیادہ بڑھ گئی، یعنی جب اب ابرہا کی فوج کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکست دی، تو اس کے بعد جو ہے ان کی عزت میں جو ہے اور اضافہ ہو گیا۔ تو اب یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد جو ہے، یہ ساری بلیسنگز جو ہیں گنوانے کے بعد، ریئلائز کروانے کے بعد، بات کیا کی جا رہی ہے کہ جب ایک طرف اللہ کی ذات جو ہے اس کے اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں، اور ان احسانات کی وجہ سے تم بہت ساری چیزوں کے فائدے اٹھا رہے ہو، بہت ساری چیزوں کو تم انجوائے کر رہے ہو جو کہ باقی سراؤنڈنگ میں لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے، تمہیں وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں صرف اور صرف کیونکہ اللہ کا گھر تمہارے پاس موجود ہے۔ اس گھر کی وجہ سے کتنی زیادہ برکتیں ہیں جن کا کہ تم فائدہ اٹھا رہے ہو، جن کو کہ تم انجوائے کر رہے ہو۔ تو ایسے میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جس گھر کی برکت کی وجہ سے وہ اتنا فائدہ اٹھائیں، اتنی نعمتیں ان کو ملیں، تو وہاں پر وہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو ایسے میں ان ریٹرن ان کو چاہیے کہ اس گھر کی وجہ سے جو برکتیں یہ سمیٹ رہے ہیں، اس گھر کے رب کی یہ عبادت کریں، نہ کہ جو ہے یعنی بتوں کی عبادت کریں۔ اور پھر وہی بات، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا، جو کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یعنی
جی یہ نعمتیں جو ہیں یعنی یہ جو برکتیں ہیں اپنے گھر کی بدولت جو ان کو عطا کی تھیں، رزق کی بھی اور امن کی بھی۔ اور یہ بھی چیز یعنی بیسیکلی اس میں بھی ہمارے لیے بڑا زبردست قسم کا لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم دن رات انجوائے کرتے ہیں، دن رات ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ایسے میں یہ ہم پر عائد ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی تقاضا ہے اس چیز کا کہ ہم جو ہے اپنے رب کے اطاعت اور فرما بردار بندے بنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی جو ہے وہ شکر گزاری جو ہے وہ کریں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر انسان کہے نا کہ اچھا یعنی کوئی انسان جو ہے بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو بدلے میں بہت زیادہ عبادت کر رہا ہوں، تو یقین کریں کہ آپ یعنی نعمتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں نا، یقین کریں کہ ان میں سے ایک ایک نعمت جو ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے، آئی ڈونٹ نو اس کی اتھینٹسٹی کا، لیکن یہ کہ اس میں لیسن بہت اچھا ہے، یعنی سبق سیکھنے کے لیے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک یہ واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت بہت زیادہ عبادت گزار ایک شخص تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں بھی بہت دے رکھی تھیں، بہت عبادت کرتا تھا اور نعمتیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ تو یعنی اور جب وہ مر گیا تو اس کو یعنی یہ لگتا تھا کہ چونکہ وہ بہت عبادت گزار ہے اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، تو وہ بدلے میں یعنی اس احسان کے بدلے میں وہ عبادت گزار بھی ہے، شکر گزار بھی ہے، تو اسے لگتا تھا کہ میری عبادت گزاری اور شکر گزاری جو ہے یہ مور دین انف ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو اب آگے جب گیا تو ایک طرف اس کی تمام زندگی کی عبادت تھی اور ایک طرف اس کی ایک آنکھ پلڑے میں تھی، تو سبحان اللہ وہ جو ایک نعمت تھی وہ پلڑا بہت بھاری تھا، یعنی انسان تو کسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں نا کہ اچھا، اور ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نعمتیں ملتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یہ ہمیں ملنا ہی چاہیے کیونکہ ہم نے یہ صدقہ کیا، یہ چیریٹی کی، فلاں وقت پہ نماز پڑھی، فلاں وقت پہ یہ کیا، فلاں وقت پہ یہ کیا، تو اب اگر ہمیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں تو یہ ہم ڈیزرو ہی کرتے ہیں، یہ ہمیں ملنی ہی چاہیے تھیں۔ اور زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ جو یعنی ملتے ہیں وہ تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ ہمیں ملنی ہی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ آتا ہے کہ یہ ہمیں یہ دے۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہیں، یس یعنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کے بدلے میں ہم سے شکر گزاری اور عبادت گزاری ریکوائرڈ ہے، لیکن انسان کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا کہ اگر میں عبادت گزار بن گئی، اگر میں شکر گزار بن گئی تو میں نے حق ادا کر دیا۔ حق نہیں انسان کبھی بھی ادا کر سکتا، اور ہم سوچ سکتے ہیں کہ یعنی ذرا سی بھی ہمارے جسم میں کوئی ذرا سا بھی پرابلم ہو تو ساتھ ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یعنی اتنا ٹائم الحمدللہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے ہمارا باڈی صحیح سے ورک کر رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کے اعضاء اس کی ہر چیز صحیح صحیح کام کر رہی ہوتی ہے۔ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے بھی کچھ ایک دو چار دن کے لیے بھی ذرا سا پرابلم آتا ہے تو ہمیں چیزیں کتنی مشکل نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں، اور وہ چھوٹا سا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کتنا بھاری لگنا شروع ہو جاتا ہے، کتنا لمبا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ٹائم میں سوچنا چاہیے کہ اتنا لمبا ٹائم جو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کتنی دیر بیٹھ کر میں نے سوچا اور کتنی بار اپنے دل سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہو۔ تو الحمدللہ یہ سورہ بھی ہماری کمپلیٹ ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ سورہ کرتے ہیں، سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون جو ہے آیا نمبر اس کی آیات جو ہیں وہ 7 اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ارأیت الذی، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا، یکذب بالدین، جو کہ جھٹلاتا ہے دین کو۔ ارأیت جو ہے نا یہ اکثر کب آتا ہے کہ انسان کو یعنی اس طرف لے کر آیا جاتا ہے کہ وہ ریفلیکٹ کرے، وہ غور کرے، وہ غور و فکر کرے، اور یہ ایکچولی آنکھ کا دیکھنا نہیں ہے، یہ بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی غور کرے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کہ یعنی پھر وہ کیا کرتا ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
ولا یحد علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، خرابی ہے۔ الذین، اور کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ اپنی نماز سے غفلت کرنے والے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو کہ دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور مانگنے کی معمولی سی چیزیں بھی جو ہے وہ نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا بیسیکلی کچھ برائیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ یعنی ایک ایسا شخص ہے، اور اس کی حالت کیا ہے کہ وہ جھٹلاتا ہے دین کو۔ دین جو ہے یعنی اس کے مختلف ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں، اور یہاں پر اگر ہم دو میننگز لیں، یعنی یا تو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے، اور دین کے معنی جزا اور سزا کے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ مالکی یوم الدین، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، کہ جزا اور سزا کے دن کا مالک۔ تو دین جو ہے یعنی دین کو بھی کہتے ہیں ریلیجن، جیسے کہ دین اسلام، اور کیا ہے جزا اور سزا کے معنی میں تو اٹ مینس کہ قیامت، یعنی تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو کہ کیا ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اور اب چونکہ اس کا جو ایمان ہے اس میں بڑے پرابلم ہے، کہ ہے کیا کہ جب انسان کو آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اسے حساب کتاب پر ایمان نہیں ہوتا، اسے لگتا نہیں ہے کہ اسے لگتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے اعمال پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونے والی، تو پھر وہ یعنی بڑے سے بڑے غلط کام بھی بہت آسانی سے کر جاتا ہے۔ یقین کریں کہ یہ جو آخرت پر یقین ہے، یہ جو حساب کتاب کی فکر ہے، یہ جو پکڑے جانے کی فکر ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو اس بات کی طرف مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ایکشنز کے بارے میں کانشیس رہے، کیئرفل ہو۔ ادروائز تو کوئی لگام نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے نا کہ اس سے کوئی پوچھے گا نہیں، تو یقین کریں کہ پھر وہ ہم دیکھتے ہی ہیں کہ سبحان اللہ، یعنی کس طرح سے لوگ جو ہیں کتنے بڑے بڑے جرائم کر دیتے ہیں، کتنی ہولناک قسم کی چیزیں ہیں جو کہ کرتے ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بیسیکلی انسان کو جسے کہہ لیں کہ لگام ڈالنے کے لیے، اس کو جو ہے اس کی لمٹس میں رکھنے کے لیے آخرت کا یقین، اور آخرت مینس کہ اس سے پوچھا جائے گا، اس کی جواب دہی ہوگی، تو یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو ود ان لمٹس رکھتی ہے، کہ وہ سوچے گا کہ یہ میں نے کر لیا تو میرے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہاں جو ہے یعنی جب انسان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یہاں جو ہے نا یتیم کی خاص طور پر بات کی ہے۔ یتیم کیا ہوتا ہے؟ یعنی نابالغ چھوٹا بچہ جس کا کہ باپ فوت ہو جائے۔ تو انتہائی یعنی بیسیکلی کیونکہ باپ جو ہے وہ ایک طرح سے پروٹیکشن ہوتی ہے اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور باپ کے ہوتے ہوئے یعنی ہوتا ہے نا کہ کوئی دوسرا بچے کو کچھ کہتا نہیں ہے کہ اس کا باپ ایسے کر دے گا میرے ساتھ، تو باپ جو بیسیکلی بچوں کے لیے ایک بڑی پروٹیکشن ہوتے ہیں۔ اور جب کسی کا باپ نہ ہو تو پھر وہ بچے یعنی ایک طرح سے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا ڈونٹ وری کہ جو بھی ان کو کر دو، کون ہے جو ہم سے پوچھے گا۔ تو بہت ہی یعنی کمزور طبقہ، کہ جس کے ساتھ کوئی جیسا بھی کر جائے اس کو پتا ہے کہ یہ کمزور سا بچہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ تو اب جو ہے یعنی ایسا شخص ہے جو کہ کمزوروں کا بالکل خیال نہیں رکھتا، لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ نا انصافی کرتا ہے، اور پھر کیا ہے؟ ولا یحد علی طعام المسکین، لوگوں کی ضرورتوں کا بھی خیال نہیں رکھتا، یعنی ایک طرف تو کیا ہے؟ نا انصافی، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور دوسری طرف اس بات سے بالکل بے نیاز ہے کہ لوگ یعنی اس کے سامنے بھوکے مر جائیں، پیاسے مر جائیں، لوگ جو ہیں جیسی مرضی ان کی جو ہے بری حالت ہو جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ولا یحد علی طعام المسکین۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یعنی ایک تو جرم یہ ہوتا ہے کہ انسان خود غلط کام کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہو جاتا ہے کہ انسان خود بھی غلط کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اسی بات کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے یعنی خود بھی وہ مسکین کا خیال نہیں رکھتا، مینس کے لوگوں کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا، اور دوسروں کو بھی اس بات کی طرف نہیں لے کر آتا۔ اور پھر ایسے لوگ فویل للمصلین، کہ ان نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ یعنی ایک طرف انسان جو ہے وہ نیکی کے کام کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس قسم کی برائیوں میں بھی وہ انوالو ہے، اور اس کی نمازیں کیسی ہیں؟ الذین هم عن صلاتہم، یعنی یہ کون سے لوگ ہیں جن کی نمازیں
जो है बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अल्लदीन हुम अन सलातिहिम साहून, कि अपनी नमाजों से जो है वो गफलत करने वाले हैं। साहून जो है, यानी ये कैसी गलती होती है, यानी गफलत कैसी होती है जो कि जानते बूझते हुए होती है। एक होता है सजदा सहव। सजदा सहव क्या होता है कि यानी नमाज के बीच में आप कुछ भूल गए, कोई गफलत हो गई, कोई छोटी मोटी गलती हो गई, भूल गए कि आ, 4 रकात पढ़नी थी, 3 पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं। तो वो क्या होता है, यानी अमदन नहीं है, वो भूल चूक है। तो यहाँ पर जो है ना, साहून यानी जानते बूझते हुए जो है वो गफलत पलटना। और नमाज से गफलत क्या होती है, नमाज को टालते रहना। यानी नमाज का वक्त हो गया फिर भी अच्छा अब पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, थोड़ी देर में, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, और उसको वक्त पर ना पढ़ना, कज़ा करते जाना। या फिर ये कि गफलत क्या होती है कि कभी पढ़ ली, दिल किया तो पढ़ ली, ना दिल किया तो ना पढ़ी। और फिर गफलत क्या है, यानी बिल्कुल बेध्यानी में कोई इसकी जो कंडीशंस बताई गई हैं कि कपड़े साफ सुथरे हों, नमाज जगह साफ सुथरी हो, और ये कि पाक हो मीन्स, और ये कि वुजू जो है वो होना चाहिए, यानी उसकी शराइत का भी जो है वो ख्याल ना रखना। तो यहाँ पर जो है ना, नमाज देखें, बेसिकली एक चीज पता चल रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान की नमाज दुरुस्त नहीं है ना, तो उसके दीन ही में प्रॉब्लम है। यानी बेसिकली अगर इंसान का दीन, अगर नमाज दुरुस्त है ना, तो उसका दीन भी दुरुस्त होगा। और अगर दीन दुरुस्त नहीं है, नमाज दुरुस्त नहीं है, तो उसका दीन भी दुरुस्त नहीं हो सकता। अगर एक इंसान, क्योंकि ये चीज़ हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग हमें बहुत नमाजी नजर आते हैं, यानी खूब खूब नमाजें पढ़ने वाले नजर आते हैं, लेकिन क्या होता है कि आगे जो उनमें, यानी जो बाकी यहाँ पर आगे भी देखें कि अल्लदीना हुम युराऊन, कि वो दिखावे के लिए नमाजें पढ़ते हैं, और यमनाऊन अलमाऊन, की छोटी छोटी मामूली चीजें, यानी इंतहाई बखील और कंजूस है कि छोटी छोटी चीजें भी जो है वो बरतने के लिए नहीं देते। और ये क्या होती है, कौन सी चीजें होती हैं, यानी माऊन क्या है कि मामूली सी चीज। इसमें इसका एक मीनिंग जो है वो जक़ात से भी आता है, कि अब जक़ात भी क्या है, ओनली यानी 2.5% जो है वो देनी पड़ती है, बहुत मामूली है। और या फिर रोजमर्रा की जो मामूली बरतने की चीजें हैं वो नहीं देते, यानी और वो मामूली चीजें कि जिनके देने से कोई मुश्किल नहीं होती। एक तो होता है ना कि यानी कोई चीज ऐसी है जो कि अगर आप किसी को दे देंगे तो आप खुद मुश्किल में पड़ जाएंगे, आपकी अपनी जरूरत जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। एक वो होता है कि मामूली इस सेंस में कि आप अगर उसको दूसरे को दे देंगे इस्तेमाल करने के लिए, तो उसका आप पर कोई असर नहीं आने लगा, आपकी, यानी आप किसी प्रॉब्लम में नहीं आने लगी, तो वो चीज आपके लिए मामूली ही बन जाती है जिसका इफेक्ट आपकी जात पे ना आए देने से। तो यहाँ जो है, यानी बात क्या पता चल रही है कि यानी एक तरफ नमाज का पढ़ना, और दूसरी तरफ जो है इस किस्म की जो चीजें हैं, यानी बुराइयां जो हैं, उनमें इन्वॉल्व होना है। तो ये, यानी पता क्या चल रहा है कि एक्चुअली उनकी नमाज में प्रॉब्लम है। और वो नमाज में प्रॉब्लम यहाँ ही से पता चल रहा है, अल्लदीना हुम युराऊन, कि नमाजें उनकी सिर्फ दिखावे के लिए हैं। यानी असल में क्या है कि नमाजें भी क्या है, सिर्फ उनकी दिखावे के लिए हैं। क्योंकि अगर दुरुस्त नमाज हो, एक सही जो नमाज है ना, क्योंकि नमाज जिसे कह लें कि फाउंडेशन है, बुनियाद है इंसान के दीन को दुरुस्त करने के लिए। अगर एक इंसान सही तौर पर नमाज को पढ़ने वाला है, यानी जिस तरह से नमाज को पढ़ना चाहिए, जो नमाज का असल पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो उस नमाज से वो अचीव कर लेता है, तो यकीन करें कि बाकी बुराइयां जो है ना, वो खुद ब खुद उससे दूर हो जाती हैं। वो जैसे हमने कुरान में पढ़ा था ना कि नमाज जो है यानी बेहयाई से, बुराई से रोकती है। तो नमाज, यानी अगर नमाज पढ़ते हुए इंसान गलत कामों से अवॉइड नहीं कर पा रहा, गलत कामों से बच नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि नमाज में प्रॉब्लम है, नमाज उसको अपने दुरुस्त करने की जरूरत है। तो और ये भी देखें कि जैसे कि दिखावा, कि इसका मतलब है कि नमाज सिर्फ दिखावे के लिए, मजबूरी के लिए पढ़ रहा है, नमाज उसकी दुरुस्त नहीं है। जैसे कि सूरह निसा में भी आता है ना कि इन्नल मुनाफिकीन, यूजुअली बेसिकली ये मुनाफिकीन, क्योंकि मुनाफिकीन की ये सिफ्त होती है ना कि वो उनका जाहिर कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। तो सूरह निसा आया 142 में क्या आता है कि इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, कि बेशक मुनाफिकीन जो है अल्लाह को धोखा देते हैं, हालांकि वो इन्हें धोखा देने वाला है, यानी अल्लाह ताला जो है उनको धोखा देने वाला है। व इदा कामू इलस्वलाती कामू कुसाला, कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं।
اور وہ بھی کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں سستی کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ، بس ڈھیلے ڈھیلے سے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے بس، کہ اچھا لوگ سمجھ لیں کہ ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بھی نیک ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے۔ اور اگر انسان نماز میں اللہ ہی کو یاد نہیں رکھ پا رہا، ساری دنیا کی باتیں ہمارے ذہن میں گھومتی رہیں، اور اللہ ہی کو اگر ہم نے نماز میں یاد نہیں کیا، تو وہ نماز کس کام کی؟ تو ایسی نماز تو یعنی منافقین کی ہے کہ جس میں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ تو یہاں پر جو ہے اگین بہت زبردست قسم کے ریمائنڈرز ہیں، اور خاص طور پہ نماز کی جو بات ہے کہ نماز جو ہے اس کے بارے میں بہت بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت بہت امپورٹنٹ ایک عبادت ہے جس کے بارے میں کسی بھی صورت میں ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اور جب نماز کا وقت ہو تو اولین پرائورٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی ہونی چاہیے، کہ نماز کا وقت ہو گیا تو انشاءاللہ نماز کو پڑھ لیا جائے۔ یعنی یہ جو ٹالنے والی ہے نا، ٹالتا انسان کس چیز کو ہے؟ جو جو بات اہم نہیں ہوتی، جو چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی، آپ اس کو آگے آگے کرتے رہتے ہیں، اور جو چیز اہم ہوتی ہے آپ اس کو فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، رائٹ اوے اس کو کر لینا ہے۔ تو یعنی اس سے بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی نماز کو جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ امپورٹنس نہیں دے رہا۔ اور پھر یہ بھی کہ کوشش کرنی چاہیے، دو کہ بہت مشکل کام ہے کہ نماز کے بیچ میں فلی فلی فوکس رہنا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آپ کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمارا دھیان ہو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے ارد گرد کے خیالات جو ہیں وہ نماز میں آ جاتے ہیں، کیونکہ شیطان تو سپر ایکٹیو ہو جاتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ تو بندہ جو ہے اللہ سے باتیں کرنے چلا گیا، تو میں تو بالکل بیچ میں سے نکل جاؤں گا، تو فوراً بہت زیادہ وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے۔ اور وہ خیالات کا آ جانا اس پہ پکڑ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، لیکن یہ کہ ان خیالات کو پکڑ کے طول دیتے رہنا، ان خیالات ہی میں آگے آگے چلتے رہنا، وہاں پر پھر جو ہے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی ریئلائز ہو کہ اوہو دماغ کہاں چلا گیا، تو ایسے میں فوراً جو ہے یعنی ان چیزوں کو جھٹک کے اور جو ہے اپنا دھیان جو ہے فوکس جو ہے وہ درست کر لینا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فوکس کرنے کے لیے ایک تو جیسے ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ سجدے کی جو جگہ ہے وہاں پر انسان کو اپنی آنکھیں جو ہے، نظریں جو ہے وہ رکھنی چاہیے، نگاہیں رکھنی چاہیے، تو اس سے بھی تھوڑی ہیلپ ملتی ہے انسان کو فوکسڈ ہونے کے لیے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے اگر تھوڑا سا ٹائم یعنی انسان اپنے آپ کو ریلیکس کرے، اور تھوڑی یعنی سوچے کہ اچھا میں اٹھنے لگا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پڑھنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں باتیں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ جو ایک فوکسڈ ہونا ہے، جو ایک چھوٹی سی اس سے پہلے ایک جسے کہہ لیں کہ ایک ٹریننگ آپ کر کے جاتے ہیں، تو اس سے بھی کیا ہے فرق پڑتا ہے۔ اور وضو جو ہے اس ٹائم پہ بھی یعنی کانشیسلی جو ہے وضو کرنا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ انسان کو ہیلپ کرتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ سم ٹائم فون کالز پہ ہوتے ہیں، لمبی لمبی باتیں کی، اور اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے فون بند کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یقین کریں کہ وہ ساری باتیں ہی ایکچولی وہ فون کال میں جو کچھ کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اگین جو ہے وہ نماز میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کہ نماز کو درست کرنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، درست اور صحیح نماز پڑھنا، کہ جس کا ایسی نماز جس کا کہ افیکٹ جو ہے آپ کی زندگی کے باقی معاملات میں بھی جو نظر آئے۔ وہ نماز یعنی کہ جس کا افیکٹ آپ کی باقی زندگی میں نہیں پڑ رہا، تو یقین کریں وہ پرابلمٹک ہے۔ نماز کا افیکٹ جو ہے زندگی کے باقی معاملات میں بھی نظر آنا چاہیے، اگر نہیں نظر آنا تو انشاءاللہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی نماز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ بھی ہماری جو ہے کمپلیٹ ہوگی، سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر جو ہے بہت ہی چھوٹی سی مختصر سی سورت ہے، اس کی آیات 3 ہیں اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو جو ہے یعنی کوثر جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اب کوثر جو ہے سب سے پہلے تو انا کو دیکھتے ہیں۔ انا یعنی ہم نے جو ہے مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ہم کا جب لفظ جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ عظمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور بزرگی کو
यानी शो करता है। जैसे होता है ना कि समटाइम्स जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, या फिर ये कि समटाइम्स लोग अपने आप को थोड़ा बड़ा करने के लिए भी हम, यानी सिंगुलर की बजाय हम जो है प्लोरल जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए इन्ना यानी बेशक हमने, आतोइना का हमने आपको अता की। आतोइना जो है ना अता से है, और अता एक जो हमजा से होता है ना, सॉरी हमजा और ता के साथ अतईना, उसमें भी देने के मीनिंग्स होते हैं। ये है आतोइना, आइन आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना ये यानी जैसे ये अल्लाह सुब्हाना तआला की अता है, जैसे हम उर्दू में भी बात करते हैं। तो ये खास किस्म का देना होता है, ये खास किस्म का देना होता है, खास बख्शिश होती है, ऐसी बख्शिश जो कि किसी की मलकियत भी हो, और उसमें यानी खुसूसियत के माने भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो दिया, जो बख्शिश अता फरमाई, वो क्या है, वो खास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इसमें ये भी मानी आते हैं कि किसी के काम से खुश होकर उसको कुछ देना। और कौसर जो है, कौसर जो है इसमें जैसे बहुत भलाई, कसरत के मीनिंग्स आते हैं, कसरत के मीनिंग्स तो यानी क्या है, यानी खैर कसीर। अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको खैर कसीर जो है वो अता फरमाई है। और इसके एक मानी जो है वो उसके भी आते हैं, यानी हौज़े कौसर के भी आते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको जो है हौज़े कौसर जो है वो अता फरमाया है। और इस सूरत का कुछ बैकग्राउंड भी है, क्योंकि यानी क्या हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की जब वफात हुई, तो अबू लहब जो कि आपके चचा हैं, उन्होंने कहा कि आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बेनामो निशान हो गए, मीन्स इनका बेटा जो है वो इंतकाल कर गया, वफात पा गया। तो अब क्या है कि इनका तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा, यानी कोई नहीं है जो कि इनको इनके जाने के बाद जो है वो याद रखे। और इसी तरह हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि ये जो है सूरत जो है ये आस बिन वाइल के बारे में नाजिल हुई है। और आस बिन वाइल के बारे में क्या आता है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र करता, यानी अच्छे मानों में जिक्र खैर करता, तो आस बिन वाइल क्या कहता कि छोड़ो इन्हें, ये तो एक बेऔलाद शख्स है। अब आप सल्लम की औलाद तो थी, बेटियां थी, लेकिन चूंकि बेटा नहीं था, तो क्या कहता था कि ये तो एक बेऔलाद शख्स है, कि जब ये फौत हो गया तो इसका जिक्र तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं है जो कि जिससे कि इसकी आगे नस्ल चलेगी, जो कि इसका आगे से जो है वो यानी जो है जिक्र करेगा। और अबू लहब ने भी यानी क्या कहा कि ये क्या है, मकतूल नस्ल है, यानी इनकी नस्ल तो जो है वो कता हो गई है। तो अब क्या था कि ये बात जो है आप सल्लम के लिए ऑब्वियसली बहुत जैसे कह लें कि रंज पर मबनी बात थी, बहुत गमजदा कर देने वाली बात थी। तो ऐसे में ये सूरत जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल फरमाई, और आप सल्लम को जो है वो खुशखबरी जो है वो दी। और उस टाइम पे, जिस टाइम पे यानी ये सूरत नाजिल हुई, तो वहाँ उस वक़्त कोई ऐसी खैर कसीर नज़र नहीं आ रही थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ वसल्लम की कुर्बानियां ही उस टाइम पे नजर आ रही थी, और वो कुर्बानियां ही थी जिसकी वजह से आपको ये खैर कसीर जो है वो अता की गई। यानी क्या है कि उस टाइम पे देखें कि क्या कुर्बानियां थी, कि जो घर बार, आपका मुआश, आपकी इज्जत, जिस्मानी तकालीफ, मुश्किलात, रिश्तेदारियां जो हैं वो मुखालफत में बदल गई थी, दुश्मनियों में बदल चुकी थी। तो ये सारी की सारी यानी चीजें थी उस वक्त चल रही थी, और ऑब्वियसली कि इनमें कोई ऐसी वो चीज नहीं नजर आ रही थी कि जिसमें हम कहें कि अच्छा कोई भलाई, कोई खुशहाली, कोई खैर जो है वो हो। लेकिन ऐसे टाइम में जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सूरत नाजिल की और आपको जो है तसल्ली दी कि इन्ना आतोइना कल कौसर, कि अल्लाह ताला ने आपको जो है वो यानी खैर कसीर जो है वो अता की है। और इसके बारे में यानी ये भी है कि यानी ये जो अल कौसर है ये क्या है, यानी हौज कौसर की बात है। और जैसे कि इसमें हमें एक हदीस पता चलती है, एक रिवायत में आता है कि यानी सहाबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि आप पर हल्की सी ऊंग तारी हो गई। फिर आपने मुस्कुराते हुए सर मुबारक उठाया, तो हमने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, आप यानी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपने फरमाया कि मुझ पर अभी अभी एक सूरत नाजिल हुई है। और फिर आपने
اس کو پڑھا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. یہ آپ نے سورت پڑھی اور پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے. در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی اور اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی. حوض پر آنے والوں میں سے ایک ایک بندے کو پکڑ کر دور ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ میرے رب وہ بھی میری امت میں سے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو وہاں سے حوض کوثر سے جو ہے ہٹا دیا جائے گا. تو اس ٹائم پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ بھی تو میری امتی ہے، یعنی ان کو حوض کوثر سے جو ہے وہ کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حوض کوثر پہ ہوں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر میں سے جو ہے وہ پلائیں گے. اور جو شخص وہاں سے پی لے گا تو کیا ہے کہ اس کو پھر کبھی دوبارہ جو ہے وہ پیاس نہیں ملے گی. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی پل صراط سے گزرنے سے پہلے کا یہ یعنی حشر کے میدان کی یہ بات پتہ چل رہی ہے. تو اب کیا ہے کہ جب ان لوگوں کو ہٹایا جائے گا کچھ لوگوں کو وہاں سے تو آپ یہ کہیں گے، آپ یہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کو کیوں یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، یہ بھی تو میرے امتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی تھیں، یعنی اس بنا پر جو ہے ان کو جو ہے وہ وہاں سے دور کر دیا جائے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کوثر جنت کی ایک ایسی نہر ہے جس کے کنارے سونے سے بنے ہوئے ہیں، اس میں پانی موتیوں پر چلتا ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہیں. تو یہاں جو ہے یعنی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر، اور یہ خیر کثیر صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمائی. اور اس میں کیا چیز ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا، اور سب سے بڑھ کر قرآن جیسی کتاب جو ہے، قرآن جیسی ہدایت کی کتاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اور یہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب خوب نیک عمل کرنے کی توفیق، جو کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر جو ہے کوئی شخص نیکی نہیں کر سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوب خوب نیکیاں جو ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ بلند کیا گیا. اور پھر یہ کہ 5 چیزیں جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں. اور اس میں سے کیا ہے کہ دشمن پر 1 ماہ کی مسافت سے جو ہے وہ روب ڈال دیا گیا. ساری زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دی گئی، ساری زمین کو پاک کر دیا گیا. اسی لیے ہم یعنی کہیں پر بھی ہوں تو ہم بڑے مزے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ باقیوں کے لیے اگر کسی کو عبادت کرنی ہے تو کسی کو مندر میں جانا پڑے گا، کسی کو گرجا گھر میں جانا پڑے گا، اور کسی کو کہیں جانا پڑے گا. تو یہاں کیا ہے کہ یہاں کہیں پر بھی آپ ہوں تو وہاں پر آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جیسے پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی تیمم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر مانے غنیمت جو ہے اس کو حلال کر دیا گیا. اور پھر مقام محمود جو ہے وہ آپ کو عطا کیا، مقام وسیلہ اور مقام محمود جو ہے وہ آپ کو عطا کیا گیا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوں گے. اور سبحان اللہ یعنی ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے. تو یعنی کیا ہے کہ امیجن کہ ہوتا ہے نا کہ صدقہ جاریہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگوں نے آپ سے دین لیا اور جس جس نیکی پر عمل کیا، تو ہر نیکی کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. امیجن کہ کتنی سبحان اللہ یعنی کتنی خیر کثیر ہے، کتنی زیادہ خیر کثیر ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خیر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عطا فرمائی. تو اب یہاں جو ہے یہ بھی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یعنی یہ تو خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ کوثر کی صورت میں خیر کثیر جو ہے وہ عطا کی گئی. لیکن اس سے جو ایک عام مسلمان کے لیے میسج ملتا ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر بہت خالص ہو کر اپنی خالص نیت کے ساتھ جو ہے صرف اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے قربانی کی سطح تک چلا جاتا ہے. یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قربانیاں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر، جو ہے آپ نے بہت کچھ سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا. تو کوئی بھی شخص جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اس طرح سے قربانی کے لیول تک پہنچتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کی رضا کو پانے کے لیے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے
اس کو خیر جو ہے، خیر اور بھلائی جو ہے اس سے محروم نہیں کرتے، اس کی زندگی میں خوب خوب خیر اور بھلائی، یعنی دنیا کی بھلائی بھی اس کو دی جاتی ہے اور آخرت کی بھلائی تو ہے ہی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں جیسے کہ آگے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ لاسٹ آیا میں ان نشانیہ کا ہوا لبتر، کہ تمہارا دشمن ہی جو ہے ہر خیر سے محروم ہوگا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے کس طرح کی باتیں کی تھیں کہ اچھا یہ تو مینز کے یعنی مقتول نسل ہیں، کہ ان کی نسل نہیں چلے گی، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا، ان کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ تو امیجن کہ جن لوگوں نے یہ باتیں کی تھیں آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سبحان اللہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ کر دیا ہے، اور یہ کہ یعنی ہمیشہ یہ رہے گا۔ کس طرح سے تمام مسلمان جب بھی جو ہے یعنی نماز پڑھتے ہیں جگہ جگہ، یعنی آج آس وسلم کا نام جو ہے وہ باقی ہے، جبکہ باقی جو لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی بات کی ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ لیسن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی، انا اعطیناک کل کوثر، تو اب کیا ہے، فصلی فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دیں تو ان ریٹرن جو ہے انسان کو یہ کیا آتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ نماز کی بات ہو رہی ہے اور قربانی کی بات ہو رہی ہے، یعنی خاص طور پر نماز ہے۔ اور نماز جو ہے اس میں اگر خاص نماز لیں تو یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اس کے علاوہ تمام نمازیں آ جاتی ہیں، فرض نمازیں بھی اور نفلی نمازیں بھی۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر جو ہے وہ یعنی نماز پڑھی تھی، 8 رکعت نماز پڑھی تھی۔ اور پھر یہ جو نحر یعنی قربانی کی بات آ رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہے، اونٹ کی قربانی، یعنی حجت الوداع کے موقع پر آپ نے جو ہے وہ 100 اونٹ قربان کیے تھے، جس میں سے 63 آپ نے خود اپنے ہاتھ سے نحر کیے تھے، اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ قربان کیے تھے۔ اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر۔ امیجن کہ یعنی لوگ جو ہے نا ایک آدھ جانور ہی اگر قربانی اس کی کرنی ہو تو لائک سو مچ ٹائرنگ ہوتا ہے یہ کام، تو 63، اور وہ بھی چھوٹے جانور نہیں، اونٹ کی بات ہے، 63 کیملز جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ان کو ذبح کیا۔ تو یعنی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خوب خوب نیکیاں کرنے کی جو ہے وہ توفیق دی تھی۔ اور یہاں پر یعنی ان کا جو دشمن تھا اس کے لیے کیا ہے کہ وہ یعنی خود جو ہے وہ ابتر ہو گیا۔ اور ابتر میں جو ہے نا یعنی بیسیکلی یہ خاصا جسے کہہ لیں کہ انسلٹنگ نام آ جاتا ہے، کہ جیسے اس میں ہوتا ہے دم کٹا ہونا، اور خاص طور پر جب یہ کہ کتے کی اگر دم کٹی ہو تو اس کے لیے ورڈ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور پھر بعد میں ایک ایسا انسان جس کے مرنے کے بعد اس کو کوئی نام لیوا نہ ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی ابو لہب کے لیے اس طرح کا سخت لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور اس میں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ کس طرح سے اس نے جو ہے یعنی ابو لہب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دشمنی تھی، کیا مخالفت تھی، صرف اور صرف قرآن بیچ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام، ایمان، اسلام، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ تو یعنی کوئی وہ نہیں تھا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے عرب جو ہے وہ قبائل کی صورت میں رہتے تھے، اور ان کے لیے اپنے قبیلے کا فرد جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا تھا، اپنے رشتہ دار کو وہ کتنی امپورٹنس دیتے تھے، ان معنوں میں کہ وہ یعنی ان کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے قبیلے کے فرد کو کوئی کچھ کہہ دے، ان کے رشتہ دار کو کوئی کچھ کہہ دے، کیونکہ ان کی یہ حمیت کا مسئلہ بن جاتا تھا، ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا تھا، ان کی غیرت کا مسئلہ بن جاتا تھا کہ اچھا ہمارے قبیلے کے شخص کو فلاں نے کچھ کہہ دیا، تو وہ یعنی اپنے قبیلے کے فرد کے لیے جو ہے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے ریڈی ہوتے تھے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابو لہب جو ہیں وہ یعنی نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رشتے میں ان کے بھتیجے تھے، یعنی وہ چچا تھے، اور یہ کہ ایک ہی قبیلے سے تھے، اور رشتہ داری بھی تھی، ڈبل ڈبل چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یعنی صرف قرآن کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے جو ہے اس کی یہ ساری دشمنی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی اس کو کیا کہا گیا، ان شانیہ کا ہول ابتر۔ تو الحمدللہ ہماری سورت جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، سورت الکافرون۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल काफिरून, इसकी आयत 6 और रुकू जो है वो 1 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो कि नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। कुल या अय्युहल काफिरून, और तुम कहो कि ए काफिरो, ला अबुदु मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करता उनकी जिन्हें जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और तुम उसकी इबादत करने वाले नहीं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं उसकी इबादत करूंगा जिसे जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और फिर क्या है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन। अब ये सूरत जो है सूरतुल काफिरून जो है, ये बेसिकली क्या है कि इसको इस सूरत को और सूरह इखलास को, इनको इखलासैन कहा जाता है, यानी दो इखलास वाली सूरतें। क्योंकि सूरह इखलास में यानी कुल हुवल्लाहु अहद में भी जो है इखलास किस तरह से कि अल्लाह सुब्हाना ताला की वहदानियत, उसका एक होना जो है वो बताया गया है, अल्लाह सुब्हाना ताला का तारुफ है। और इस सूरत में भी क्या है कि यानी हर तरह के शिर्क की जो है वो नफी की, यानी बिल्कुल यानी इस चीज को जो है बिला टोक यानी जाहिर कर दिया गया कि शिर्क जो है वो किसी सूरत में अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जो है वो नहीं होगा। और इस सूरत के बारे में हमें ये भी पता चलता है कि आप वसल्लम फजर की जो दो सुन्नत है और जो मगरिब की दो सुन्नत है उसमें, और फिर जो इशा के जो वित्र हैं उसमें इस सूरत को पढ़ा करते थे। और फिर इसके अलावा ये भी हमें पता चलता है कि रात को भी जो है सोने से पहले जो है इस सूरत को जो है वो पढ़ा करते थे। और फिर तवाफ के बाद जो दो नफल अदा करने होते हैं उसमें भी ये सूरत को जो है वो पढ़ा जाता है। और अब ये हमें जो है यानी इस तरह से लगता है कि जैसे कि जो है रेपिटिशन है वर्ड्स की, और बार बार एक ही चीज को, लेकिन अगर देखा जाए तो रेपिटिशन क्या है कि उसमें यानी आबिदूना यानी क्या है कि एक तरह से ये बताया गया है कि ना मैं करता हूँ, यानी अभी राइट नाउ भी नहीं है, और फिर ये कि फ्यूचर में भी नहीं है। और फिर ये जो कहा गया ना कि जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते, और जिसकी तुम करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करने वाला। यानी एक होता है ना कि आप बात को एक तरीके से करते हैं, एक तरीके से करते हैं, और जब उसी बात को अनदर वे में, वही बात होती है लेकिन आप उसको अनदर वे में जब आप बात कर देते हैं तो वो और ज्यादा उसमें पावर और शिद्दत और एम्फेसिस आ जाता है और मोर क्लैरिटी हो जाती है। तो ये इस एक बड़ा, जिसे कह लें कि पावरफुल डिक्लेरेशन है कि शिर्क किसी सूरत में नहीं करने लगा। और यानी कोई समझौता नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इस मामले में कि एक अल्लाह की इबादत होगी, इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज जो है किसी सूरत भी नहीं किया जाएगा। और जैसे कि हम देखते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद से हटाने के लिए मुशरिकीन मक्का ने बहुत कुछ किया। यानी शुरू शुरू में हम देखते हैं कि किस तरह से आपको जो है डिफरेंट ऑफर्स भी की गई कि अच्छा आपको हम ये मालो दौलत दे देते हैं, आप जिस औरत से चाहें आपकी शादी करा देते हैं, और आपको अपना सरदार बना लेते हैं, यानी मुख्तलिफ चीजें जो हैं उनको ऑफर की गई। लेकिन यहाँ जो है ये सूरत क्या है बिल्कुल, और ये भी यानी हमें ये भी पता चलता है कि ये भी कहा गया कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं, यानी एक काइंड ऑफ समझौता कर लेते हैं कि एक साल आप हमारे बुतों की पूजा करें और एक साल हम आपके रब की इबादत कर लेंगे। तो अब यहाँ जो है ये बात यानी वाजे कर दी गई है, और उसको उस बात को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता दिया गया कि किसी भी कीमत पर ये चीज नहीं होगी कि शिर्क जो है उसको इस्लाम में दाखिल कर लिया जाए। यानी कोई समझौता नहीं होगा कि अच्छा हम कहें कि ओके तुम भी ठीक और हम भी ठीक, ऐसे नहीं हो सकता। लकुम दीनुकुम वलिया दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन और मेरे लिए मेरा दिन, मीन्स कि कुफर और शिर्क और इस्लाम, ये दो चीजें जो हैं ये बिल्कुल बिल्कुल आपस में डिफरेंट है, इनका आपस में कोई जिसे कह लें कि इम्तिजाज नहीं है कि आप कहें कि अच्छा कुछ मिक्स एंड मैच कर लें, कुछ इधर का ले लें कुछ उधर का ले लें तो चलो एक एक तीसरी चीज निकाल के एक समझौता सा करके जो है कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे आप इसको कबूल कर लें। नहीं, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सूरत भी हमारी कंप्लीट होगी, सूरतुल नस्र।
सूरत नस्र जो है इसकी आयत 3 और रुकू जो है 1 है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, कि जब अल्लाह की मदद और फतह आएगी। वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कि तुम देखोगे कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज जो हैं लोग दाखिल होंगे। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तो फिर क्या है कि अपने रब की हमद के साथ जो है उसकी यानी पाकी बयान करो। वस्तगफिरहु, और उससे बख्शिश मांगो। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। तो यहाँ जो है बेसिकली क्या है कि नस्र क्या होता है, यानी दुश्मन पर गलबा या मदद, यानी जब अल्लाह ताला की मदद जो है वो आ गई। और ये कहा जाता है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो उस टाइम पे यानी बेसिकली क्या था कि यानी इसका मतलब क्या था कि आप वसल्लम का जो मिशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा चुका है। ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा चुका है, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो ज्यादा देर तक जो है यानी दुनिया में नहीं रहेंगे। मीन्स कि आपकी वफात का वक्त जो है वो करीब आ गया। इसके बारे में हमें जो है एक वाकया पता चलता है कि इब्ने अब्बास जो हैं बेसिकली आप वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो आप की उम्र जो है वो यानी ज्यादा नहीं थी। एक छोटे बच्चे यानी कि, जिसे कह लें कि यंग थे काफी ना। तो लेकिन क्या था कि चूंकि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमें पता चलता है ना कि आप वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह ताला इनको जो है कुरान का फहम अता फरमा। और सुबहान अल्लाह, आपकी दुआ का नतीजा है कि इब्ने अब्बास जो हैं वो कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। यानी बेहतरीन किस्म की तफसीर जो है इब्ने अब्बास जो है वो कुरान की करते हैं। तो अब क्या था कि जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो जो बड़े सहाबा की महफिल होती उसमें जो है इब्ने अब्बास को भी अपने साथ रखते। तो कुछ सहाबा को थोड़ा सा यानी ये लगा कि यानी इस बच्चे को हम यानी कहाँ हम हैं, हमारा लेवल है, ये बच्चा जो है हमारे बेटों की तरह यानी छोटी उम्र का है, तो आप यानी इसको भी हमारे साथ रखते हैं। तो फिर क्या वो कहते हैं कि एक बार फिर उन्होंने जो है मुझे यानी बुलाया, और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा कि इस सूरत के बारे में तुम्हारी क्या राय है। यानी बेसिकली बाकी सहाबा से भी पूछा, और उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये जो है यानी इस सूरत का मतलब ये है कि जब यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है कामयाबी, नुसरत और फतह अता फरमाए तो हम जो है अल्लाह ताला की हम बयान करें और उससे इस्तिगफार करें। यानी कुछ सहाबा ने इसका मतलब ये बयान किया, और कुछ या खामोश रहे। और फिर हजरत उमर ने जो है इब्ने अब्बास से पूछा कि तुम्हारी इस सूरत के बारे में क्या राय है, कि तुम्हारी भी यही राय है या कुछ और है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी ये नहीं, कुछ और राय है। तो उन्होंने क्या पूछा कि अच्छा तुम इसके बारे में क्या कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये सूरह मुबारका में तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ये बात मालूम करा दी कि आपकी वफात का वक्त जो है वो करीब आ गया है, कि यानी इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह। तो इस पर जो है यानी हजरत उमर ने ये सुनकर फरमाया कि मेरे इल्म के मुताबिक भी यही बात दुरुस्त है जो कि तुम कह रहे हो। तो क्या है कि यानी इससे पता चलता है कि आप सल्लम यानी यानी ये सूरत जब नाजिल हुई तो क्या था कि ऑलमोस्ट जो है दीन कंप्लीट हो चुका था। और ये कि आपको जो मिशन दिया गया था वो भी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। और अब आपकी जो है वो इस दुनिया से जाने की बारी थी। और ऐसे में जो है आपको यानी क्या कहा गया कि आप जो है अपने रब की खूब खूब हम्द बयान करें और क्या है इस्तिगफार करें। और ये भी हमें पता चलता है कि फतेह मक्का यानी जब हुआ तो उसके बाद जो है बहुत यानी जिसे कह लें कि मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं इर्द गिर्द के इलाकों से आते थे और आसल्लम से मुलाकात करते, और वापसी पे वो इस्लाम कबूल करके जो है वो जाते। तो बेसिकली यानी बहुत बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस्लाम में दाखिल हुए, जो कि फतेह मक्का की हम बात देखते हैं कि बहुत बहुत यानी इस्लाम जो है क्विकली जिसे कह लें कि बहुत ज्यादा फैल गया था। इर्द गिर्द के तमाम लोग जो हैं वो आते और इस्लाम कबूल करते थे। तो ये बहुत बड़ी यानी नेमत थी जो कि अता फरमाई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसमें भी हमें ये पता चल रहा है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला नेमत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, तो ऐसे में इंसान का रवैया क्या होना चाहिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर,
کہ اپنے رب کی ہم تعریف بیان کرنی چاہیے اور استغفار جو ہے وہ کرنا چاہیے، انہو کانا توابا۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں، یعنی یوزلی اگر دیکھا جائے کہ سم ٹائمز جب جنگیں ہوں اور جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ جو ہے یعنی بیسیکلی کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اپنی فتح کا جشن مناتے ہیں، کہ وہاں جو مغلوب قوم ہوتی ہے ان کو خوب ذلیل کیا جاتا ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے، ان کی چیزوں کو، ان کی پراپرٹیز کو تہس نہس تباہ و برباد توڑ پھوڑ کر دی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں یعنی فاتح جب انٹر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یعنی ان کی سیلیبریشن کیا ہوتی ہے کہ جتنا وہ چیزوں کو روندتے ہوئے جائیں گے اتنی یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری یعنی سیلیبریشن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ اونٹنی پر سوار جو ہے داخل ہوئے، اور اس قدر یعنی ہمبل اور اس قدر انکساری کے ساتھ سر جھکائے ہوئے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ اونٹنی کا جو کجاوا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ کر رہی تھی، یعنی انتہائی انکساری کے ساتھ۔ اور یہاں پر ہمارے لیے بھی زبردست قسم کا لیسن ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں، کوئی بھی کامیابی ملتی ہے، تو ایسے میں یعنی ہماری سیلیبریشن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی تعریف کریں، اور یہ کہ استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یوزلی ایسے موقعوں پر ہم جو ہے بالکل یعنی اس سے پہلے تک تو بہت یاد رکھتے ہیں، لیکن جب کامیابی مل جاتی ہے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، فوراً ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے کام ہم کرتے ہیں جو کہ بالکل سراسر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی کیا کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، حمد بیان کی جائے، استغفار کیا جائے، اور جب انسان ایسا کرتا ہے انہو کانا توابا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ نیکسٹ سورہ سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب جو ہے اس کی آیات 5 اور رکوع جو ہے وہ 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہی ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کیا ہے؟ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ اب یہ صورت بھی بیسیکلی اس کا بھی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ابو لہب جیسے کہ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور یہاں پر یہ جو اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے، جمیل جو ہے اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے۔ اور کیا تھا کہ یہ بھی جو ہے یعنی بیسیکلی ابو لہب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بھی تھا، اور ہر لحاظ سے یعنی تنگ کرنا، اور جو ہے یعنی گندگی پھینکنا، کھانے میں گندگی ڈال دینا، یعنی بہت بہت جو ہے وہ تنگ کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے مقابلے میں یعنی صرف یہ فرماتے کہ اے عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ یعنی اتنا تنگ کرتے تھے، گندگی پھینکتے، اور کھانے میں بھی گندگی پھینک دیتے، اور رستے میں بھی ان کی بیوی جو ہے وہ کانٹے بچھا دیتی۔ تو کیا تھا یعنی یہ تمام وہ تکلیفیں دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرماتے کہ اے عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ یعنی ہمسائے تو ایسا نہیں کرتے۔ تو امیجن کہ رشتہ داری بھی، ہمسائے بھی، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح تھا، اور جب اس طرح سے دشمنی چلی، مخالفت پہ اترا، تو اس نے جو ہے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو جو ہے وہ طلاق دے دی جائے۔ اور پھر یہ بھی اس کا جو خاص بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جیسے کہ خاصا یعنی فیمس وہ واقعہ ہے کہ آپ ایک پہاڑی پر گئے اور تمام لوگوں کو بلایا، اور اور کیا کہا کہ یا صباحا یا صباحا۔ تو بیسیکلی یہ لفظ اس وقت بولا جاتا تھا کہ یعنی جب مدد چاہیے ہوتی تھی، کہ یعنی اگر کوئی یہ لفظ بول رہا ہے تو سارے کے سارے دوڑتے کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو جایا جائے۔ تو سارے کے سارے عرب جو ہیں یعنی سارے لوگ جو ہیں، قریش جو ہیں، وہ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام میں حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر میری اس بات کو بھی سچ مانو کہ میں تمہیں شدید عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔
تو یہ سن کر جو ہے نا ابو لہب نے کہا کہ تم نے ہمیں یعنی اسی لیے کام کے لیے جمع کیا تھا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو کہ تم نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا۔ تو ایسے میں اس کے بعد جو ہے وہ یہ سورج جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی کہ وہ آس وسلم کے لیے ہلاکت کہہ رہا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کی یعنی دشمنی اور مخالفت اتنی زیادہ تھی کہ جب آپ یعنی بازاروں میں لوگوں کو فرماتے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جو ہے وہ فلاح پا جاؤ گے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا کہ لوگ آپ کی بات سننے کے لیے جمع ہوتے، لیکن اس کے پیچھے پیچھے ابو لہب ہوتا اور کیا کہتا کہ اے لوگو اس کی بات نہ سننا، یہ بے دین ہے، یہ جھوٹا ہے۔ تو جہاں پہ بھی جاتا تو وہیں پر اسی طرح کی باتیں کر کے جو ہے وہ لوگوں کو آپ کے سے جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یعنی اس کی جو وائف تھی وہ بھی یعنی بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، اور اس کا نام، اس کی کنیت جو ہے وہ ام جمیل تھی، اور یہ آبویسلی قریش کے خاندان سے تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یعنی قریشی عورتوں کی سردار تھی، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ اور پھر کیا تھا یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی تو تب بھی یہ بہت غصے میں آئی، اور نکلی ایک جگہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ یہ بہت غصے میں آ رہی ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو ہے بہت غصے میں آ رہی ہے تو اب یہ کچھ کرے گی نا، تو آپ نے جو ہے کچھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی آئی ام جمیل، اور اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے ساتھی نے جو ہے میری بہت ہجو کی ہے، یعنی بہت انسلٹنگ وے میں میرے لیے کچھ باتیں کی ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ آصف وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، اور کیا ہوا کہ ام جمیل جو ہے آصف وسلم کو نہیں دیکھ سکی، حالانکہ آپ وہیں پر موجود تھے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سے جو وہ باتیں کر رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے ساتھی نے جو ہے تمہاری انسلٹ نہیں کی، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، یعنی یہ آیات جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں۔ اور یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابو لہب جو ہے اس کے یعنی کیا تھا کہ اس کو آخری وقت میں ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ اس کے جسم میں یعنی عجیب کچھ سکن پرابلم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گل سڑ رہا تھا، اور کوئی شخص اس کے پاس جو ہے وہ نہیں جاتا تھا، یعنی انتہائی بدبودار۔ تو جب اس کی وفات بھی ہوئی تو ایون کہ اس کے اپنے بیٹے بھی اس کو ہاتھ لگانے کے لیے، دفنانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ایونچولی لوگوں نے ان کو شرم دلائی کہ تمہارا باپ جو اس طرح سے یعنی جو ہے بے گور و کفن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ کرو۔ پھر انہوں نے کچھ یعنی غلام جو ہے ان کو ہائر کیا، اور پیسے دے کر انہوں نے جو ہے وہ یعنی لکڑی سے کھینچ کھونچ کے گڑے میں جو ہے اس کو ڈال دیا۔ اور یہاں جو ہے جو اس کی وائف کی بات ہے کہ حمالۃ الحطب، یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، تو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی یعنی کس طرح سے کہ جو ہے لکڑیاں یعنی کانٹے اکٹھے کر کے لے کر آتی تھی اور راستے میں بچھاتی تھی۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ دنیا میں یہ کام کرتی تھی تو جہنم میں بھی یہ لکڑیاں اکٹھی کرے گی، جہنم میں بھی یہ لکڑیاں اکٹھی کرے گی، اور اسی آگ میں یعنی یہ اپنے شوہر کو ہیلپ کرتی تھی، شوہر مخالفت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شوہر کی یہ حمایت کرتی تھی، تو اسی طرح وہاں پر بھی یہ لکڑیاں اکٹھی کرے گی، اور وہ لکڑیاں جو ہیں کس عذاب میں جلیں گی؟ جس عذاب میں اس کا شوہر ہوگا یعنی ابو لہب، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہار تھا، اور یہ اس قدر جو ہے یعنی مخالفت میں اس قدر آگے تھی کہ یہ کہتی تھی کہ یہ قیمتی ہار بھی میں سارا بیچ کر جو ہے وہ آس وسلم کی مخالفت میں جو ہے وہ لگا دوں گی۔ تو یہاں پر یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی جن لوگوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی، اسلام کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خاطر خالص ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں دین کا کام کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام پھر جو ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے۔
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। छोटी छोटी सूरतें हैं लेकिन बेशुमार छोटे छोटे से रिमाइंडर्स हैं। छोटे छोटे से रिमाइंडर्स मीन कि छोटी छोटी वो बातें हैं कि जिनको हम छोटा हल्का और मामूली समझते हैं, लेकिन एक्चुअली वो छोटी और हल्की और मामूली नहीं है। तो इंशाल्लाह जो भी हमने आज पढ़ा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से जहन नशीन करने की, बहुत अच्छे से याद रखने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि याद रखेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।